बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने आज बजट जो है पार्लियामेंट हाउस में पेश कर दिया। 2026 और 27 का ये बजट अवाम के लिए क्या लाया, कौन से सेक्टर्स में रिलीफ दिया गया है, कौन से सेक्टर्स में टैक्सेस का इजाफा आपको देखने का मिलेगा, मईशत की क्या सूरत हाल है, और खसूसन ऐसे मुश्किल हालात में ये बजट क्या अवामी दोस्त बजट है जो कि हर बजट से पहले नारा लगाया जाता है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने इन्फ्लेशन को कम किया, 38% पर हमें मिली थी, लेकिन हम इसको सिंगल डिजिट पर लेकर आए। साथ वो कहते हैं कि पॉलिसी रेट में भी 22% था, हमने इसमें कमी की, लेकिन ये बजट जो बनाया गया है ये इंतहाई खलूस और मेहनत के साथ बनाया गया है और मुकम्मल कोशिश की है हमने कि आवाम को रिलीफ फराम करें। क्या वाकई बजट ऐसा है या हमारे मौशी माहिरीन इसके बरक्स सोचते हैं, ये आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। 17,000 अरब रुपए का जो बजट पेश किया गया है, इसमें कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर रियायत दी जाएगी। खसूसन सैलरी क्लास पे पिछले बजट में जो कि इजाफी बोझ डाला गया था उसको कम किया गया है। अगर बात की जाए टैक्स टारगेट की, तो टैक्स टारगेट 15,000 अरब रुपए रखा गया है। पेट्रोलियम लेवी की मद में टैक्स बढ़ाने के हदफ जो है 1,727 अरब रुपए रखा गया है। तरक्याती मंसूबों के हवाले से बात करेंगे और इस प्रोग्राम में ये भी आपको बताएंगे कि माशी अशारिये जो हैं वो नीचे की तरफ क्यों जा रहे हैं, मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा। ये 5वां बजट है अगर देखा जाएगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। 2022 से लेकर अभी तक देखें तो मुख्तलिफ बजट जो दिए गए हैं इनको भी एनालाइज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल अजीज़ साहब, सीनियर सियासतदान हैं, माहिर मईशत भी हैं। हमें ज्वाइन किया है अहमद वहीद साहब ने, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू दानियाल साहब, बजट आपने देखा जो कि हमें बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने पूरी नीयत के साथ, खलूस के साथ ये जो है बजट बनवाया है और कोशिश ये की है कि आवाम को इसमें मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सके, लेकिन जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारी इनकम जनरेशन है, उसके मुताबिक ही ज़ाहिरी बात है हम कर सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इस बजट को ओवरऑल? जी, इसमें वज़ीर आज़म साहब ने एक बहुत बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा कि जो महंगाई है वो तो बड़ी अच्छी जा रही थी, बस ये थोड़ा सा मशरक़ी वस्ता की जंग की वजह से और हालात की वजह से हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई है। मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब 2026 का बजट बन रहा था जून में, आज से 1 साल कबल, उसमें अप्रैल के महीने में बजट बनने से 1 माह पहले जो महंगाई का शरह थी वो 0.3% थी, यानी 1% से कम थी। लेकिन जब जून का बजट बना, यानी मई का महीना निकाल के 1 माह बाद, तो उन्होंने अगले साल का टारगेट, यानी ये जो माली साल चल रहा है इसका टारगेट उस वक्त इन्होंने बजट डॉक्यूमेंट्स में 7.5% रखा, जो कि होश उड़ा देने वाला इजाफा है 0.3% से। तो उस वक्त जो जून 2025 में ये कैसे मालूम था कि संदूर भी आना है, फ्लड भी आना है, मशरक़ी वस्ता भी होना है? ऑब्वियसली नहीं था। इनको पता था कि महंगाई का रेला आ रहा है। और आपके प्रोग्राम में और दीगर प्रोग्राम्स में मैं आपके चैनलों पे मातम करता रहा हूँ कि ये नया रेला तैयार हो गया और ये आएगा 18 माह बाद। उस वक्त से कर रहा हूँ जब से ये रेला इन्होंने तैयार किया। और इनको भी पता था, नहीं तो किसी के ऊपर ये नाजुल तो नहीं हुआ कि उनको पता है कि संदूर भी। फिर उन्होंने संदूर का नाम लगाने की कोशिश की, वो जंगी 3 दिन चली। फिर उन्होंने फ्लड की लगाने की कोशिश की जिम्मेदारी, वो उन्होंने कहा कि इतना नुकसान ही नहीं हुआ कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाएं। अब आ गया मशरक़ी वस्ता। मशरक़ी वस्ता की बात जो सबसे अहम है वो ये है कि जनवरी में हर साल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने साल का इन्फ्लेशन आउटलुक देता है। तो अगर आप जनवरी 2026 आज से कुछ माह पहले की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्टेटमेंट पढ़ें, उसमें आखिरी पैराग्राफ इन्फ्लेशन का होता है। उसमें उन्होंने बता दिया है कि मई और जून में हमारा जो टारगेट रेंज है जो 5 to 7% है, इसको हम तजावज़ कर जाएंगे। और ये है जनवरी की 26 तारीख। मशरक़ी वस्ता की जंग शुरू होती है फरवरी की 28 तारीख के बाद, तो ये पूरा 1 माह के बाद। तो इनको कैसे पहले पता चला था कि ये आनी है और ये इस तरह से होना है? तो उनको पता पहले। अब हमने मई के महीने में तजावज़ कर गए वो 7% को, लेकिन उनको पहले पता था। और ये भी इन्होंने डिमांड बेस्ड कहा है, सप्लाई साइड नहीं कहा है। तो उसमें लिखा हुआ है ये बात। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अप्रैल के एंड में
جو اسٹیٹ آف دی اکانومی رپورٹ ہوتی ہے منسٹری آف فائنانس کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ مشرقی وسطیٰ کی وجہ سے جو ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کی بنیاد پہ مہنگائی میں 3% کا اضافہ ہوگا، 1% سے کم. تو پھر آج جب ہم 15.9% پہ ایس پی آئی پہنچی ہوئی ہے اور ڈبل ڈیجٹ سے میں چلے گئی ہے سی پی آئی جو مہنگائی کی شرح ہے، تو پھر یہ کیسے ایکسپلین؟ ان کو سب پتا تھا. یہاں تک ایک سیکنڈ آخری بات سے جو کم لائے ہیں وہ تو ہمیں کریڈٹ دیں نا. آخری بات سن لیں کہ انہوں نے جب 7.5 سالانہ کا کہا تھا، ابھی 6.68 پہ ہے اور جون کا مہینہ باقی ہے، تو جون کے اینڈ پہ یہ پورا کریں گے وہ ٹارگٹ 7.5 کا. آپ دیکھ لینا 8.8% بڑھانا ہے صرف یہ بڑھا. بات یہ ہے میرے بھائی زیدی صاحب کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں وہ جو 51 آئٹمز ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس میں، وہی ہیں جو منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے ایکٹ کے ساتھ شیڈول لگا ہوا ہے، جس کے اوپر انہوں نے پیرا فورس بنائی ہوئی ہے پنجاب میں کہ ہم ہر چیز تیس نیس کر دیں گے، اور وہ کمکمے اور نئی گاڑیاں اور وردیاں شردیاں اور ٹیشن ٹیچ سارا کچھ. وہ کدھر گئے سارے ڈپٹی کمشنر؟ وہ مر گئے ہیں، وہ عمرہ پہ چلے گئے ہیں، وہ ایکس پاکستان لیو پہ ہیں. کیوں نہیں یہ روک رہے پھر مہنگائی؟ اصل میں یہ جھوٹ ہے، یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول پھینکنے کے لیے مہنگائی اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے یہ خود کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بازار میں بیچارے ریڑھی والے کو، کریانے والے کو، قصاب کو، دودھ والے کو، ان کو اٹھا لیں گے. ٹھیک. اب اگر ہم بات کریں احمد صاحب، پرائم منسٹر صاحب کی تقریر کی بھی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر 38% پہ تھی مہنگائی کی شرح، ہم اسے سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئے اپنے دور میں. پھر وہ پالیسی ریٹ کی بات کرتے ہیں 22% پہ تھا، 11% پہ ہو گیا. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن پرٹیکولرلی دا کلیمز؟ دیکھیں لیٹس اسٹارٹ آف ود دس کہ پچھلا جو سال گزرا ہے وہ ایک اسٹرینگل اکانومی تھی. اس میں آپ کا انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں نے اپنا پریفرنس یہ کیا کہ کاروبار نہیں کرنا، بینکوں کے اندر پیسہ ڈپازٹ کر کے رکھنا. تو بینکوں کو ریزرو جو ہے ان کے وہ بڑھائی جانا، اور اکانومی اسٹرینگل تھی. اس کے اوپر انہوں نے کوئی ہائی ٹیکسیشن نیٹ کے اوپر کون کاروبار کر سکتا ہے؟ اگر وہ ہمارا جو کائبور تھا وہ گریجولی ڈکریز کر کے 23% سے اگر آج 11.5% پہ آیا ہے تو تھوڑا سا بریدنگ سپیس ملی ہے. بٹ بریدنگ سپیس تو ایک جگہ سے مل گئی کہ ٹھیک ہے ایک اسٹیبلٹی تھی. ون شوڈ اپریشیٹ کہ ہمارے جو ڈالر کا جو اسپائک آتا تھا 280 285 آج 278 پہ ہم کھڑے میں، تھوڑا سا ہم گریجولی اس طرف آتے ہیں، یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اپریشیٹ تو اس چیز پہ کر دیتے، لیکن اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ چل نہیں رہا تھا. آپ کا جو پچھلے سال کا جو بھی جو ٹیکسیشن تھے کارپوریٹ ٹیکسیشن دیٹ واز 29%. دین ہیوج ڈبیٹ واز ہیپننگ جس میں اب سپر ٹیکس لگا رہا تھا 10% کا، جو کہ ایک سال کے لیے تھا، اینڈ اٹ واز پرومسڈ کہ وہ نیچے آ جائے گا اینڈ اٹ ول بی اونلی لمیٹڈ ٹو بینکس. لیکن ابھی ہم اینٹیسپیٹنگ کہ اگر نیچے آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. دین دیٹ انکلوڈس 10% وہ بھی کر لیں، سو 39%. دین کارپوریٹ سیکٹر پے کرتا ہے WWF وچ از 2%، دین WPPF وچ از 5%. فردر اگر آپ ایکیومولیٹ کریں تو 15 سے 20 قسم کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ ایک کارپوریٹ سیکٹر دے رہا ہوتا ہے. ایکیومولیٹ کروں تو پھر جب ہم نے سارے ٹیکسز پے کر کے اور جو پیسہ جو ہم نے کمایا ہے اس کو جب خرچ کرنے کے لیے باری آتی ہے، دین وی اینڈ اپ پیئنگ 25 to 29% ڈیویڈنڈ ٹیکس. سو یار اتنے ٹیکسیشن کے اوپر مجھے نہیں سمجھ آتی. آئی تھنک پاکستان تو واحد ایک ملک تھا دنیا میں جس میں 69 68 65% ٹیکسز. اس ٹیکسیشن ہیوج ٹیکسیشن کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اکانومی کو گروتھ دینا امپاسبل، ایک اسٹریٹجی ڈریون فورس نظر نہیں آئی. آئی ایم ہوپنگ کہ آج جو بجٹ دے رہے ہیں، دیکھیں ہمارا پچھلے سال بھی ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوا. ابھی جو اہداف آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوا. ابھی 15.7 ٹریلین کا پھر دے دیا ہے. آئی پرسنلی فیل کہ اٹ از سپر ایمبیشیس بجٹ جس میں ہمیں کوئی انڈیکیشن نہیں ہے، کوئی ایک کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ ویئر وی گوئنگ. خصوصاً اگر 15,000 ارب کا ٹارگٹ دیکھیں جو کہ FVR کا ہے، جو انکریز ہوا ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں دانیال عزیز صاحب کہ ہم چاہے وہ ڈائریکٹ ہو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہو وی ول میٹ دیٹ؟ میرا نہیں خیال ہے جی. اصل بات یہ ہے اس میں میرا کہنا میں نے خیز نہیں ہے. آپ جو انچارج ہیں اس کے ان کا کہنا مان لے. جو لنگڑیال صاحب چیئرمین FPR ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس کی میٹنگ میں انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے ٹیکس لینے سے روکا جا رہا ہے اور اگر مزید روکا جائے گا تو میں نام بھی لوں گا. یہ لنگڑیال صاحب کا تمام اخباروں کی زینت بنی ہے یہ اسٹیٹمنٹ. تو کون روک رہا ہوگا ان کو؟ زیدی صاحب آپ روکیں ہوں گے، میں روک رہا ہوں گا، یہ میرا بھائی روک رہا نہیں. ظاہری بات ہے جو حکمران ہے وہی روک سکتے ہیں، نہیں تو کس کی مجال ہے.
تو کیوں روک رہے ہیں؟ آپ دیکھیں 2 سال ہمیں لوڈو کھیلتے ہوئے ہو گیا ایگریکلچر ٹیکس پہ، 2 سالوں میں اگر لوڈو کھیلتے ہوئے ریٹیل ٹیکس پہ، 2 سال ہو گئے ہمیں لوڈو کھیلتے ہوئے ریل اسٹیٹ ٹیکس پہ. تو یہ وہ ساری مدیں ہیں جو انہوں نے پوری کرنی تھی. الٹ انہوں نے کیا ان کو بچا لیا، چھوٹ دے دی، وہ لاڈلے تھے ان کے. اور بیچارے غریب جو 85% ایندھن ہمارے ملک میں استعمال ہوتا ہے وہ 2 ویلر اور 3 یعنی موٹر سائیکل اور یہ رکشہ استعمال کرتا ہے. پی ڈی ایل کے ذریعے ان کا گلا کاٹ دیا. اب غریب کا آپ کو پتہ ٹارگٹ 1000 ارب رکھا گیا پی ڈی ایل کا. وہ پھر یہی بات ہے، یہ پھر یہی بات ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لینا ان سے یہ جو موٹے موٹے مگرمچھ ہیں جن کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں سارا دن، جن کو ساروں کو اکنامک ایڈوائزری بڑھا ہوا ہے. یہ جو بینکوں کی منافع آ رہا ہے، یہ بیچارہ ریڈی والے کو آپ منافع خور کہہ رہے ہیں، اس کو گرفتار کر رہے ہیں پیرا والے. یہ بینکوں کے منافع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو 1000% میں چلا گیا؟ یہ نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ یہ منافع خوری نہیں ہے؟ یہ جو چونکہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور وہ بیچارہ ریڈی والا غریب ہے اور پبلک جو ہے ان کے ذہن میں ویسے ہی پہلے سے یہ جمع ہے کہ یہ چیز بازاری ہے. یہ قسم کی گالی ہے کہ جناب یہ تول نہیں پورا کرتے، یہ گاہک دیکھ کے قیمت لگاتے ہیں، یہ جو ملاوٹ کرتے ہیں، یہ وہ ساری یہ. تو جب ہم یہ سنتے ہیں کیونکہ اکنامکس ہمیں آتی نہیں ہے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ ان کو سبق سکھایا جائے گا، ان کو بازار. دوسری ایک طرف یہ ہے کہ بازاری، دوسری طرف ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری اکنامک گروتھ کیسے ہونی ہے؟ مارکیٹ کے ذریعے، یعنی بازار کے ذریعے. تو یہ جو تضاد ہے اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، اصل حقائق پہ آنا پڑے گا. یہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، یہ کی جاتی ہے، اور یہ اگر کی جا رہی ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی مستفید ہو رہا ہے اور وہ حکمران ہو رہے ہیں. بالکل. اگر ٹیکس استثنا کی بات کریں 2352 ارب جو رکھا گیا ہے، اس پر ڈیبیٹ بھی کافی ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹیکس استثنا کیوں ہے؟ کن لوگوں کو ہے؟ کس کو فائدہ جاتا ہے؟ کیا کچھ ہوتا ہے اس سے؟ ابھی آپ نے دیکھا جی کہ آج صبح کی خبر ہے کہ 2.7 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ ٹیکس چھوٹ میں، یعنی ٹیکس کی مد میں مختلف سیکٹرز کو اور مختلف اسکیموں کے تحت چھوٹ دی ہوئی ہے. اس میں سیل ٹیکس سب سے بڑا مجرم ہے، اور بہت سارے ٹیکسز ہیں، کسٹم ٹیرف ہے، بلا بلا. وہ شیڈول 1 2 3 4 5 8 تک جو ہے وہ مختلف مدوں میں وہاں لکھے ہوئے ہیں سارے کہ اس کو کیا مل رہا ہے. اور آئی ایم ایف بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ ٹیرف ریشنلائزیشن کریں اور یہ سیل ٹیکس جو ہے اس کو کراس دا بورڈ کریں. اور ہمیں حکومت بتا بھی رہی ہے کہ جی سب کے لیے برابری ہوگی جناب، بالکل برابری، اور خود میں اس کو دیکھوں گا سارا کو. وہ فلسفہ کدھر گیا سارا؟ آپ نے تہس نہس کر کے اس کو ذبح کر کے پھینک دیا. اور بیچارے کس کے اوپر نزلہ گرایا؟ بیچارے غریب کے اوپر، جو 2 وقت کی روٹی اپنی چھوٹی سی موٹر سائیکل کے اوپر، کوئی بیچارہ فوڈ پینڈا کر رہا ہے، کوئی بیچارہ وہ دراز کر رہا ہے، کوئی بائکیا کر رہا ہے، کوئی جو ہے دفتر جا رہا ہے، کوئی گھر آ رہا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے مزدور جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل کے اوپر 3 لوگ بیٹھ کے جاتے ہیں. 2 دن ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے، 2 دن ایک کی ذمہ داری ہے، 2 دن ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ ان کا ایندھن بچ جائے. اور آپ انہی کو بیچاروں کے اوپر نزلہ کراتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی اپنی ٹیکس مشینری جو ہے آپ اپنے چہتے ہلکے بچاتے جا رہے ہیں. تو یہ کیسا فلسفہ ہے؟ کس طرح کا مضمون ہے یہ؟ تو اس کو آپ درست کریں. اور جب آپ کا ایف بی آر کا چیئرمین کہہ رہا ہے اس کی بات کو پرائم منسٹر صاحب انکوائری کریں نا، کون روک رہا ہے ان کو؟ اور اگر وہ خود روک رہے ہیں تو ان کو چاہیے استعفیٰ دیں. آپ نے غریب کو ذبح کر دیا اس ملک میں، انفلیشن باہر پہ چلے گئے، پھر سے کہاں سے لوگ پورا کریں؟ بھائی کو قتل کر رہے ہیں لوگ، اپنے بیچارے اثاثے بیچ کے. میں جانتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے اپنے فون بیچ کے تو اپنے بجلی کے بل دیے، جنہوں نے اپنی موٹر سائیکل بیچ کے بچوں کی اسکول کی فیس دی ہے، اور ان کے اوپر جو نہیں رینگتے. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہر گھر میں لڑائی پڑی ہوئی ہے. بچے باپ کے ساتھ بد کلامی کر رہے ہیں، بیچارے ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ تنگ بازار سے آ کے تو گھر میں لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں ساری. پورا معاشرہ جو ہے ذہنی مریض بنا دیا ہے. ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، بس ان کو یہی ہے کہ وہ 2-4 جو چہتے ہیں ان کو بچا. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں، ایک منٹ ٹھہر جائیں، یہ سن لیں ذرا بات، یہ اس میں تکلیف ہوتی ہے نا. پھر آپ کہتے ہیں جی میں آواز اونچی، کیسے نہ ہو؟ پھر مجھے غصہ چڑھتا ہے نا اس بات کا. اسلام آباد میں سب سے امیر ترین علاقہ ہے پاکستان کا. ابھی دسمبر میں ایک ایف بی آر نے نوٹیفیکیشن کیا کہ انکم ٹیکس کے لیے جو زمین کی ویلیویشن ہے اس کو اپورڈلی ریوائز کیا. ایک ہفتے کے اندر وہ واپس لے لیا گیا. اور جب 1 ماہ بعد جنوری میں وہ دوبارہ نوٹیفائی ہوا، اس میں علاقے کے علاقے غائب تھے. کبھی آپ غریب کے لیے یہ سوچیں گے کہ کوئی کرے گا؟ یہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ اس کو سیدھا کریں، میں جس کا جو بنتا ہے وہ دے. ٹھیک، ہم حکومت کے ایکسپینڈیچرز پہ بھی بات کریں گے اور ایکسپورٹس پہ بھی بات کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. چاہیے